अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अब क्या होगा, कहीं से कोई जवाब आएगा या नहीं? इमरान खान साहब ने कल की तकरीर के बाद ये एक अमूमी तासुर पाया जाता है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली अपनी मुफाहमत का जो सेम पेज है उसको ना सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि उस पेज को फाड़ कर डस्टबिन में पब्लिकली डाल दिया। और उसके नतीजे में ये जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कोई जवाब आएगा, कहीं से कोई रद्द-ए-अमल आएगा, इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होगा, या इमरान खान साहब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अब वो आगे बढ़ेंगे और अपने लिए जो ऑक्युपाइड पॉलिटिकल स्पेस है उसके अंदर इजाफा करने की कोशिश करेंगे। ये है वो एक अहम सवाल जो इस वक्त हर एक आदमी के जहन के अंदर यकीनी तौर पर गर्दिश कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब ने कल का जो अपना खिताब किया, या उसको आप आवाम के सवालों के जवाबात जो मर्जी आप उसको मानी पहनाएं, लेकिन उसके अंदर 2-3 पैगाम उन्होंने डेलिबरेटली सोचे समझे वेल थिंक्ड आर्गूमेंट्स थे जो उन्होंने पेश किए। और ख़ास तौर पर मुझे निकाला वाली जो बात उन्होंने की वो भी एक सोची समझी बात थी, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इमरान खान साहब उन कॉन्सिक्वेंसेस से भी ना सिर्फ अच्छे तरीके से आगाह हैं बल्कि उसकी पेशबंदी कर हैं। अब असल में अगर हम देखें तो जिस वक्त से नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डायलॉग है या अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ जो डायलॉग है वो आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसी तरीके से पीटीआई का एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस भी बनना शुरू हो गया था। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब सामने आए थे और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पर आकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ढके छुपे अल्फाज के अंदर तनकीद की थी। उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब आए, उसके बाद शेख रशीद साहब आए और आखिर में इमरान खान साहब खुद आए। और ये जो सागा ऑफ इवेंट्स है ये कतई तौर पर इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब को घर भेजने की तैयारियां की जाएं, इमरान खान साहब नुक्कर पे लगकर खामोशी के साथ दही से कुलचा खाते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब उन लोगों में से है नहीं, लिहाजा उन्होंने अपनी तबीयत के बिल्कुल मुताबिक ऐन मुताबिक उन्होंने जो ऐलान है वो कर दिया। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की अब कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और वर्किंग रिलेशनशिप के अलावा रहने नहीं दी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिनी फाइनेंस बिल के ऊपर एक वाज़ेह तौर पर पैगाम भिजवा दिया गया था कि जनाब ये सहूलत आपको सिर्फ मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में आखिरी मरतबा पहुँचाई जा रही है, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के माशी मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब IMF के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ पर सियासी मसाइल आएंगे वहाँ पर आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल मसाइल थे उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ, चाहे वो पार्टी के अंदर थे चाहे वो पार्टी के बाहर थे। अब इमरान खान साहब की जो अपनी किचन कैबिनेट है वहाँ से भी कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो अचानक फ़ैसला किया था मीडिया पर आने का, क्योंकि एक दिन पहले शहबाज गिल साहब की तरफ से ये ट्वीट आया था कि इमरान खान साहब इतवार वाले दिन ये कौम से जो सवालात और जवाबात के ज़रिए अपना जो व्यू पॉइंट है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उससे पहले इस हवाले से किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। और इसके लिए यानी ये जो शहबाज गिल साहब का ऐलान है उससे 2 दिन पहले होने वाले पार्टी के और इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट के अंदर होने वाली मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया गया। और इस इजलास में जो 2-3 लोग शरीक थे उन्होंने इमरान खान साहब को लड़ जाने, मिट जाने और स्टैंड लेने का मशवरा दिया। और बुनियादी तौर पर जो आर्गूमेंट दिया वो आर्गूमेंट ये था कि इस वक्त हमारा चूँकि जो बहुत सारे मसाइल हैं और इसका हम शिकार हैं, ख़ासतौर पर गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पे चली गई है, और इस मामले से बाहर निपटने के लिए, बाहर आने के लिए हमें कुछ एक ऐसा नैरेटिव को बिल्ड करना है जो पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट से कंपैटिबल हो, उससे मेल खाता हो और लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक हो। और इस सिलसिले में जो आर्गूमेंट दिया गया वो ये था कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ख़ासतौर पर पंजाब और बलूचिस्तान, जहां पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिलती है। और अगर हम देखें इस वक्त ये आर्गूमेंट दिया गया है इजलास के अंदर कि मुस्लिम लीग नून का जो आर्गूमेंट है वोट को इज्जत दो, वो भी बुनियादी तौर पर पंजाब के अंदर ही उसको पजीराई मिली है और बाकी कुछ और जगहों पर पजीराई मिली है। लेकिन बेसिक अगर किसी जगह पर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून का ये नैरेटिव बाई किया है वो पंजाब है।
لہٰذا مستقبل کے جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے عام انتخابات ہوں، ہمیں کچھ ایک ایسا سخت سٹینس لینا پڑے گا اور اس کے بغیر ہم نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ داری بھی کسی نہ کسی کے سر پر عائد کرنی ہے، اور اس کے لیے جو فٹ ہوگا گلا، جس کے لیے بہت سوٹیبل گلا ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ کیونکہ اپوزیشن کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ اپوزیشن نے اگر مجھے نکالا تو میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، تو لوگ یہ نیریٹو بائی نہیں کریں گے، کیونکہ 3 سال کے عرصے کے دوران اپوزیشن کو ہر ایک شکنجے کے اندر فٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ ایف آئی اے، چاہے وہ جیلیں ہیں، چاہے وہ مقدمات ہیں، چاہے وہ پیشیاں ہیں، چاہے وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے، اور چاہے اسمبلی کے اندر مار دھاڑ۔ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم باقی رہ نہیں گیا جہاں پر اپوزیشن کو رگڑا نہ لگایا گیا ہو۔ لہٰذا یہ والی بات اگر ہم اس طریقے سے فٹ کریں گے، جناب عمران خان صاحب اگر یہ بات کریں گے تو وہ اپوزیشن کے گلے میں فٹ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو ویل کیلکولیٹڈ موو ہے اب وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا، اس خطاب کے اندر انہوں نے اپوزیشن کا ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کیا، یعنی مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا، یعنی نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا، یعنی شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا، یعنی مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کیا، لیکن انہوں نے کسی اور اپوزیشن کی جماعت، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر تک نہیں کیا۔ آپ غور کریں کہ عمران خان صاحب کے خطاب میں جو اپوزیشن جماعت جس کو وہ اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون ہے، اور اگر رد عمل آیا عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر تو ابھی تک جتنا میری نظر سے گزرا، اگر میں غلط ہوں تو براہ کرم میری اصلاح بھی ضرور فرمائیے گا، کہ رد عمل آیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا، چاہے مریم صاحبہ کی طرف سے آیا، چاہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے آیا، چاہے پرویز رشید صاحب کی طرف سے آیا، چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے آیا، کسی اور طرف سے ہمیں یہ رد عمل آتا ہوا نظر نہیں آیا، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے تو عمران خان صاحب کے اس خطاب کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب یہ اتفاق ہے یا یہ بھی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کرو، باقی سب کو بالکل نہ چھڑو، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل جو گنجائشیں ہیں یا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاؤ، یا اپوزیشن کے اندر نفاق کے بیج ڈالے جائیں، تاکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج کا جو آپشن ہے، جس کے بارے میں کل حتمی فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس معاملے کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے رخنہ اندازی کی جائے۔ اور یہ جو میں نے منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا، تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پالیٹکس نہیں آتی، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پولیٹیکل مووز کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کھیل رہے ہیں، اور ابھی جو ان کی موو ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ایک دن کے بعد ہونے جا رہا تھا، اس موقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا، وہ اعلان ایک جانب تو یہ تاثر دے گا لوگوں کو کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دور ہو گئے ہیں، یعنی عمران خان صاحب بھی ایک ویسی ہی حکومت ہیں جیسی پاکستان کے اندر ماضی میں حکومتیں رہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اب یہ جو ایک نیا نیریٹو پی ٹی آئی بلڈ کرنے جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نیریٹو کی بیس پر وہ پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات یا ان ہاؤس چینج اگر آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنی وہ آکوپائڈ سپیس حاصل کر سکتی ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کی اس موو کا جواب کیا آئے گا۔ اب اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو ایک سیدھی سی بات نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج کو ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد اپوزیشن کے طاقت کے اندر نہ صرف اضافہ کر دیا ہے بلکہ ان کے جسم کے اندر بھی ایک نئی طاقت بھر دی ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ، وہ تمام شخصیات، وہ تمام پارٹیز، وہ تمام ایم این ایز، وہ تمام الیکٹیبلز جو ہوا کے رخ کے اوپر اپنا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لیے اب رخ بدلنا، پارٹی بدلنا، وفاداریاں بدلنا اور اپنے لیے نئے گھونسلوں کی طرف پرواز کرنا نہ صرف بہت زیادہ آسان ہو جائے گا بلکہ اب جو فیصلہ سازی ہوگی اس کے اندر بھی بہت زیادہ آسانیاں ملیں گی، اور اپوزیشن کو اگر عمران خان صاحب نے کوئی اور ایسی کوئی ڈیسیژن نہ لیا جس سے ان کے یہ جو فلوٹنگ ووٹرز ہیں یا فلوٹنگ ایم این ایز ہیں وہ اپوزیشن کی طرف رجوع نہ کر پائیں، تو اپوزیشن کے پاس
پاس اب اراکین اسمبلی کو اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کو اپنے لیے اپنی طرف کھینچنا آسان ہو جائے گا۔ اب دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب باضابطہ طور پر متحدہ اپوزیشن کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا ایم کیو ایم کے ساتھ۔ ایم کیو ایم کو میں خاص وجہ سے سنگل آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت جو سندھ کے اندر جو نیا بلدیاتی قانون پاس کیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو لے کر پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی آئی، یہ تینوں اور جماعت اسلامی، یہ تمام کر رہے ہیں وہاں پر احتجاج۔ اور علی زیدی صاحب جو ابھی تازہ بنے ہیں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ سندھ کے، اب وہ اس سارے معاملے میں کے اندر بہت زیادہ رول بھی پلے کر رہے ہیں، اور لاڑکانہ کے اندر انہوں نے ایک اس حوالے سے ریلی بھی کی اور جلسے سے بھی خطاب کیا، اور پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پر زرداری صاحب کو وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں علی زیدی صاحب۔ اس صورتحال میں جب متحدہ اپوزیشن ایم کیو ایم کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کرے گی ان ہاؤس چینج کے اندر، اگر پی ڈی ایم کل فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے، تو پھر اپوزیشن کے پاس ایم کیو ایم کو دینے کے لیے کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور یہیں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات ہونا ضروری ہو جائے گی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتی اور ایم کیو ایم کو وہاں پر پولیٹیکل سپیس نہیں دیتی تو ان ہاؤس چینج کا جو آپشن ہے اس کے اندر متحدہ اپوزیشن کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ البتہ مسلم لیگ کاف اگر باضابطہ طور پر الگ ہو جاتی ہے اتحاد سے اور وہ ان ہاؤس چینج کی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ ان ہاؤس چینج کے معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس کے ساتھ اب اعلان جنگ کیا ہے یا جس کے ساتھ لڑنے کے لیے انہوں نے طبل جنگ بجایا ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اپوزیشن کو تو ہدف بنانا یا اپوزیشن کو دھمکی دینا تو لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ اسٹیبلشمنٹ کی بات آئے گی تو یقینی طور پر اس بات کو وزن بھی دیا جائے گا اور اس کو آگے لے کے بھی چلا جائے گا۔ اب ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں ماضی کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے معاملات کے اوپر یا اس قسم کے الزام تراشی کے اوپر براہ راست سامنے آ کر جواب نہیں دیتی، البتہ اپنے عمل سے مزید دوری پیدا کر کے اس بات کا اشارہ ضرور دیتی ہے کہ جناب اب ہم اور آپ یہ بالکل یہ معاملہ یہاں پر ٹھپ ہے، اور اس کے بعد اب نہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی گنجائش ملے گی آپ کو، نہ آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں گنجائش دیں گے۔ تو اس قسم کی صورتحال کے اندر یہ جو سیاسی عمل کے اندر اور سیاسی لڑائی کے اندر جو تیزی ہے وہ آنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کرینز قیاس بھی ہے، کیونکہ اگر تیزی آئے گی سیاسی عمل میں تو یقینی طور پر اس کی جو بینیفیشری ہے وہ اپوزیشن رہے گی۔ اب اگر تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جو پولیٹیکل چیس بورڈ بچھایا تھا، جس قسم کی شطرنج سجائی تھی، اس کے اندر اس گیم کے آغاز کے لیے پہلی چال کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ پہلی چال کون چلے گا، یعنی اعلان جنگ کے بعد فرسٹ اٹیک کون کرے گا، تو کل عمران خان صاحب کی طرف سے پہل کر دی گئی ہے اور اس چیس بورڈ کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے پہلی چال چل دی گئی ہے، اور اب اس چال کا چلنے کے بعد یہ جو کھیل ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کھیل کے آغاز ہونے کے بعد چونکہ پاکستان کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے ابھی تک جو پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کہ اس طرح کی چیس بورڈ جب سج جاتی ہے اور گیم آن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو شکست ہے وہ یقینی طور پر پہلی چال چلنے والی یعنی حکومت کی ہی ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہر ایک معاملے میں اپنے لیے پہلو بچانے میں، باہر نکلنے میں، راستہ لینے میں کوئی نہ کوئی اپنے لیے گنجائش ضرور رکھتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے اور اسلام آباد میں ہونے والی جو سرگرمیاں ہیں کیا وہ اب آگے بڑھیں گی۔ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس کل کا ہونے والا اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے گنجائشوں کا پیدا ہونا یقینی طور پر اس طرف اشارہ کر دے گا کہ اب یہ جو سیاسی کھیل ہے اس کے اندر تیزی آ رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی سیاسی چال چلی جائے گی۔ ہاتھ کوئی اور ہوں گے لیکن دماغ کسی اور کا ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر
کون آگے بڑھتا ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، اور ہمارے جو فریش مینڈیٹ ہے وہ کس کو لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔